अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों। उम्मे आसम लैला बिनते आसम रहमतुल्लाह अलैहि मुतवफ़्फ़िया 80 हिजरी के बाद जिसके खौफ़े खुदा ने इसे ख़ानदान फ़ारूकी की बहू बना दिया, जिसके तक़वे से इस्लाम को एक अज़ीम खलीफ़ा इस्लाम मिला, सखावत और दयानतदारी और ज़हद से महमूर एक ख़ातून उमर बिन अल अज़ीज़ की नानी मोहतरमा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की बहू। रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका था। लोग अपने घरों में आराम और सुकून और अमान से बेफिक्र होकर सोए हुए थे। सर्द हवाएं मदीना की गलियों में सनसनाती हुई गुजर रही थीं, गोया उनका दावा हो कोई है जो हमारे मुकाबले में आए। मगर एक शख्स था जिसे जहन्नम की आग के खौफ ने जगा रखा था, और वो मदीना की सर्द और ठरठरा देने वाली हवाओं का मुकाबला कर रहा था कि शायद कोई मुसाफिर बेसहारा हो, कोई दर्द से रात को जाग रहा हो, शायद कोई भूखा हो कि उसकी आंतों के दर्द ने उसे सोने न दिया हो, या कोई रायत का ऐसा वाक़या हो जो उसके इल्म में न आया हो। उसका कहना था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा मर जाए तो उस शख्स से उसका सवाल होगा। यकीनन आप पहचान चुके होंगे कि इस सिफत का एक ही आदमी था। जी हाँ, वो अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इस तारीक रात में आपका घूमना और निगरानी करना तवील हो चुका था। आपके जिस्म पर भी थकावट के आसार नुमायाँ हो चुके थे। आप ज़रा देर istirahat के लिए एक छोटे से मकान की दीवार से सहारा लेकर खड़े हो गए। उन्हीं लम्हात में आपके कानों में दो औरतों के झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जो यकीनन इस घर से ही आ रही थी, जो कि बहुत मामूली और हल्की थी। नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, ये उनमें से एक लड़की की आवाज़ थी। बेटी, थोड़ा सा मिला ले। नहीं माँ, तुमने सुना नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की मनादी ने कल आवाज़ लगाई थी जिसने मिलावट से मना किया था। तो माँ ने कहा कि उमर तो नहीं देख रहा। बेटी ने जवाब दिया, माँ, उमर का रब तो देख रहा है। इस जवाब को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में ठंडक सी पड़ गई, और आपको इस लड़की के सच्चे ईमान और खौफ मन अल्लाह के जामिया जवाब ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़की खलवत और जलवत दोनों में गुनाह से बचने की हिम्मत रखती है। आप फ़ौरन मस्जिद लौटे और नमाज के बाद अपने बेटे आसम को बुलाया, जो कि रिश्ता की तलाश में थे, और उन्हें ये वाक़या सुनाकर इस लड़की से रिश्ता करने का मशवरा दिया। आसम ने बाप के मशवरा पर इस लड़की से निकाह कर लिया। ये लड़की अमारा बिनते सुफियान बिन अब्दुल्लाह बिन रबी अल सकाफ़ई थी। उनमें से हज़रत आसम की दो औलादें हुईं। उनमें से एक हमारी महमदूह लैला भी थी, को नियत उम्मे आसम हुई, और दूसरी बेटी हिफ्सा बिनते आसम थी। उम्मे आसम बिनते आसम बिन उमर बिन ख़त्ताब अल करशिया अल अदूदिया ने पाकीज़गी और परहेज़गारों के दरमियान पाकीज़ा परवरिश पाई। आप इब्तदाए जवानी में ही इल्म, तक़वा, ज़हद, सखावत के मदारिज तय कर गई थी। आपका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा और जवानी अपने वालिद, जो कि ख़ुद भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, के ज़ेरे निगरानी गुजरी। आपने अपने वालिद से अपने दादा के फ़ज़ाइल हमीदा और खसाइल करीमा हासिल किए, और विरसा नबूवत अहादीस का ज़ख़ीरा हासिल किया, और अपने ज़माना के बड़े बड़े ज़ाहद और मुत्तक़ा हज़रात में आपका शुमार होने लगा। आपकी एक मशहूर रवायत, जिसे आपके बेटे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रवायत किया है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मनकूल है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के ख्वाहिशमंद को अच्छे और बुलंद इखलाक और नेकूकारी और खिदमत की बुनियाद पर औरत का चुनाव करने की तरगीब दी, और ये कि अच्छी तरबियत की हामिल लड़की मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नुत्फ़ों के लिए अच्छों का इंतखाब करो और हम असरों में निकाह करो। यानी यही बात अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान के पेश नज़र थी। वो अपने इर्द गिर्द की लड़कियों में
تفتیشی نظر سے صالح اور کامیابی کی طرف چلنے والی کو دیکھتے تاکہ وہ ان کی ساتھی بنے، اور یہی ہوا۔ عبد العزیز بن مروان بنی مروان میں سے ایک امیر تھے اور عبد المالک کے بعد ولی بھی تھے۔ جب انہوں نے شادی کا ارادہ کیا تو اپنے مال کے منشی کو بلا کر کہا کہ ان کے مال میں سے بہترین مال کا انتخاب کرے تاکہ وہ اس کی بیوی کا مہر بن سکے، اور یوں آپ کا نکاح بلند اخلاق، علم و زہد کی بنیاد پر عبد العزیز بن مروان سے ہوا گیا۔ آپ کی والدہ حضرت عمارہ کا انتخاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تقویٰ اور زہد کو مد نظر رکھ کر کیا۔ کوئی مال و دولت کی فراوانی نہ تھی اور آپ کا انتخاب بھی اسی بنیاد پر ہوا۔ آپ صالحہ تھی، آپ کو تقویٰ اپنے والد و والدہ اور دادا کے ورثے سے ملا تھا۔ آپ سے عبد العزیز کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ زہد و تقویٰ کا ثمر تھا۔ مدینہ منورہ عمر بن عبد العزیز کے جائے پیدائش تھی اور مدینہ کے علوم کے چشموں سے جو سراب ہونا چاہتا وہ ہو لیتا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی بنیادی تقویٰ پر اسی دن سے رکھ دی تھی جب انہوں نے خیر و شر کو پہچانا تھا۔ انہوں نے عمر کے نفس میں اسی حکمت کو بو دیا تھا جو انہوں نے اپنے دادا اور والد اور والدہ سے حاصل کی تھی۔ آگے چل کر یہی عمر بن عبد العزیز عمر فاروق ثانی کے نام سے مشہور ہوئے اور دنیا کو امن و ایمان سے بھر دیا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ آپ کی نظروں سے بچ کر استبل میں داخل ہو گئے اور وہاں ایک گھوڑے نے ان کی پیشانی پر ٹاپ مار کر زخمی کر دیا۔ ان کی والدہ نے انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیا اور عبد العزیز سے لڑنے لگی کہ آپ نے اس کا کوئی نگران مقرر نہیں کیا، مگر عبد العزیز کو سوچ رہے تھے۔ پھر بالآخر وہ خوشی سے چلا اٹھے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر یہی بنی امیہ کا زخمی ہے تو بڑا ہو کر بڑا خوش بخت بنے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو تحجب، خیز العلامی اور قوت کے مالک تھے، ایک خواب دیکھا۔ پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر تحجب کرنے لگے۔ کہا کہ یہ بنی امیہ کا زخمی کون ہے جو عمر سے پیدا ہوگا اور اس کا نام بھی عمر ہوگا اور عمر کی سیرت پر چلے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ روایت میں اشج کا لفظ ہے جس کے معنی پیشانی پر چوٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خواب عبد العزیز تک پہنچا تھا اور وہ اس کو خوش بختی سے گردان رہے تھے اور آپ کا خواب سچ ثابت ہوا۔ عاصم نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ جب عبد العزیز کو مصر کا ولی بنایا گیا تو وہ ان کے ساتھ وہاں چلی گئی اور وہاں رہنے لگی۔ آپ کی سخاوت وہاں بہت معروف تھی۔ آپ کی رحم دلی اور نیک سلوک بھی بہت تھا۔ مصر میں ایک فالج زدہ شخص تھا۔ ایک مرتبہ عاصم اس کے قریب سے گزری تو وہ ان کے سامنے آ گیا۔ آپ نے اسے عطیہ دیا اور اس کے بعد جب بھی وہاں سے گزرتی اس کو عطیہ ضرور دیتی۔ آپ کے انتقال کے بعد عبد العزیز نے آپ کی بہن حفصہ سے نکاح کر لیا۔ وہ بھی زہد و تقویٰ سے معروف تھی۔ ایک مرتبہ اسی شخص کے قریب سے گزری تو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ یہ عاصم کے برابر نہیں۔ مراد اس کی یہ تھی کہ عاصم کی طرح سخی اور فیاض نہیں۔ پھر یہ بات زبر المثل بن گئی۔ جب عمر بن عبد العزیز نے اہل بیت کے مظالم کا مداوع کیا اور ان پر صحیح گرفت کی تو آل مروان کے ایک بربری غلام نے کہا کہ تم بھی آل خطاب کی بیٹیوں سے نکاح کرو تاکہ عمر بن عبد العزیز جیسی اولاد پیدا ہو جو دنیا کو امن و سکون اور انصاف کا تحفہ دے۔ اللہ تعالیٰ عاصم پر رحم فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عاصم اپنے شوہر ہی کی زندگی میں جب وہ مصر کے گورنر تھے انتقال کر گئی۔ اس وقت تک عمر بن عبد العزیز حکمران نہیں بنے تھے۔ عبد العزیز بن مروان 80 سے لے کر 85 کر مصر کے گورنر رہے تھے۔ عبد العزیز کا مادی الاول 75 میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب بھی کوئی واقعات، جب بھی کوئی داستان پڑھتے ہیں اس میں سے ہمیں اتنا سبق ملتا ہے، اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھنے کو ملتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی
اسی راستے پر لگائے اور ہمارے دلوں کو بھی نرم کرے دوسروں کے لیے. ہمیں بھی کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کے لیے آسانی کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سخی ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی سخاوت کے ہی سخاوت کے ہی درجے پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں اور رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں اس بندے کو. جو آپ دیتے چلے جاؤ, آپ کسی کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, کسی کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کر جاؤ, کسی کے ساتھ ہمدردی کر جاؤ, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت سارا اجر بھی دیتا ہے, ثواب بھی دیتا ہے اور بہت بلند مقام بھی دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو رزق میں بھی آپ کی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ سخی ہے, یہ میرا بندہ پرہیزگار ہے, یہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے, یہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے, احسان کرتا ہے, خیر بانٹتا ہے, بھلائیاں کرتا ہے, تو اللہ پاک بھی اس بندے کو بہت زیادہ نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں معاف کروں گا جب تک کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو معاف نہ کر دے. تو اس لیے ہمیں اپنے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. ہر انسان کا ایک مقام ہے, رتبہ ہے, احترام ہے, عزت ہے, اس لیے ہمیں اپنے رشتوں میں جو ہمارے رشتے ہیں ان سب کا حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں, عزیزوں, رشتہ داروں, والدین سب کے حقوق پورے کرنے چاہیے. سب کا ادب احترام, سب کی خدمت, سب کا خیال, اور جس کا جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھا ہے وہ پورا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومن مسلمان مرد, عورتیں, بچے, بزرگ, ہمارے اہل و عیال, دوست, احباب, اساتذہ جو بھی اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں, اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمان جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں, مصیبتیں, بلائیں, آزمائشیں دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 گانا وقت نماز, قرآن پاک, کثرت سے درود شریف اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھائی بچے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ جو بہنیں بیٹیاں کنواری ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے نیک رشتے آئیں, ان کے لیے سبب پیدا کرے. اللہ تعالیٰ بہت چھوٹی سی ہماری زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری کسی نیکی کے عوض ہم سب مسلمانوں کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے آپ میری ویڈیو کو لائک, شیئر, کمنٹ کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر کثیرہ.